पहुंच गया हूँ, पहुंच गया हूँ, सब्र नहीं करती। मैं आ गया हूँ, मैं एंटर हो गया। काला जादूगर सामने ने वो मुझे नजर आ गया। काला जादूगर बिल बतौड़े उसको रीछ बना दिया। ये देख काले जादूगर को रीछ बना दिया। काले जादूगर को रीछ बना दिया। मैं तुझे ठीक करूंगा। अरे घबराना नहीं, एक मिनट, तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, जादूगर से बात कर रहा हूँ। काले तुझे करना कर, मैं तुझे ठीक करूंगा। अब मैं आ गया हूँ ना इस जादू नगरी से, तुझे मैं ठीक करके ले जाऊंगा। अच्छा, मेरी एक्सरसाइज का टाइम हो गया, 2 मिनट है, अभी 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 होल्ड कर, मैं एक्सरसाइज कर लूं। कितनी दूर से भाग गया है। अच्छा, मैं अब क्लीन पे नहीं आऊंगा, मैं इस एक्सरसाइज वाली साइकिल है इस पे नहीं आना। लोहा मेरा हाथ नहीं है ये, बिल बथोड़ी। इसीलिए मैं कहता हूँ चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी बहन है। स्मार्ट होना चाह रहा था, मुझे स्मार्ट अरे मैंने तुझे बताना ये था कि ये काले जादूगर का घर नहीं है, ये शहंशाह जिन्नात का घर है। शहंशाह जिन्नात पता मैं किसे कह रहा हूँ? अरे अपने हफीज साहब, वो जिन्हें मैंने वाला दिन बनाया था। आज उनका ना मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। मेरा पूरा सारे टीवी लगा दे कोक आपके। मैं लाइव दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ से मैं आने लगा हूँ। चलो बंद कर देना, अब टीवी ऑन कर, मैं आने लगा हूँ। हाँ, हफीज साहिब पॉडकास्ट लगा ले, मैं ऊपर आ रहा हूँ। उल्लू हेलो बंद कर दे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका हफीज ताहिर। और आगे मैं क्या बात करूं, आप देख ही चुके हैं कि आज मेरे घर में और मेरे स्टूडियो में कौन सा एक्टर मेहमान है। तो क्या मैं फिर से बताऊं कि मेरे इस पॉडकास्ट में मेरे मेहमान हैं हामून जादूगर यानी कि हसीब पाशा। तो क्यों ना हम उनसे बराह रास्त ही बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम एंड उल्लू हेलो हजूर वाला। असी मेहमान नहीं थोड़े, हम तो आपके मतहत हैं, आपके बनाए हुए जिन हैं। शहंशाह जन्नात हमें मेहमान ना कहें, हम आपके हाथों के बनाए हुए जिन हैं। हामून जादूगर है जनाब। कैसे हो? आप खैरियत से हैं? ठीक, आपकी दुआएं, अल्लाह पाक का शुक्र, हर लम्हा हर लहजा। जितना दिया सरकार ने इतनी मेरी औकात ने। वाह सुभान अल्लाह। मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे ना इस वक्त मेरे चारों तरफ एक जादू फैला हुआ है और एक अजीब मंत्र हैं जो फैले हुए हैं और जगह जगह पे, और मैं महसूस करता हूँ कि पता नहीं कुछ चुड़ैल इधर से निकल आएगी, कोई परी इधर से उतर आएगी, कोई इधर से दस्तूर जिन्न आ जाएगा, क्योंकि आज हामून जादूगर मेरा मेहमान है। और व्यूअर्स, मैं हामून जादूगर को हमेशा इंटरनेशनल जादूगर कहता हूँ, और उसके पीछे मेरी एक लॉजिक है कि इसके करैक्टर पे बेस करके और ऐनक वाला जिन पे बेस करके इंडिया में भी बेशुमार सीरियल्स बनी हैं, और पाकिस्तान में पहले इसकी कोई मिसाल नहीं थी और ना सब कॉन्टिनेंटल में इसकी कोई मिसाल थी। और मंत्रों पे रिसर्च की गई है वहाँ यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, आपके हमसाया मुल्क में, कि हामून जादूगर के मंत्र क्या कहते हैं। और उन्होंने जो उनके माने निकाले हैं उसका ताल्लुक ही कोई नहीं, मेरे जो लफ्ज़ मैंने जोड़े हैं इनका और उन्होंने जो अखज़ की है उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। क्या बात है। और मेरा ख़्याल है कि हम प्रोग्राम का जो आगाज़ है उसी मंत्र से करते हैं जिस मंत्र से तुम्हारी इस सीरियल में एपिसोड 2 में एंट्री हुई थी। मुझे ज़रा बताओ ना, कैसे चुड़ैल को बुलाते हो? वो घुम घुम घुमा, छुम छुम छुमा, कछ कुमा कछ कुमा, चल चल चक्री बिन बिन बकरी बिल, बतौड़ी नासा चौड़ी, खा ले कचौरी, मैं हूँ चंदा तू है चकोरी, आ जा कौमन कौमन कौमन। अरे मैंने कहा था ना, चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी बहन है। शूनियाँ यादियाँ पालियाँ माइंड कर जाती है। कई दफ़ा तो कहा है, बिल बतौड़ी नासा चौड़ी, अद्धी मिठी अद्धी कोड़ी, आई एम सॉरी, माफ़ कर देना। ये लाडियाँ थी जी हमारी बहन भाई की लाडियाँ। दिस इज अमेजिंग पाशा। कभी तुम्हें ये खौफ नहीं आता कि तुम ये मंत्र पढ़ रहे हो और ये मंत्र का किसी पे असर हो जाए और वाकई कोई चुड़ैल हाजिर हो जाए? ये हफीज़ साहब, तारक अजीज़ मरहूम साहब ने अपने प्रोग्राम नीलाम घर में हमें बुलाया और मुझे उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें सच मुझे चुड़ैल मिल जाए तो हामून जादूगर क्या करोगे? तो मैंने कहा करना क्या है, मैं वही करूँगा जो मैं अपनी बहन बिल बतौड़ी से करता हूँ। मैं उसे कहूँगा चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी बहन है, शायद वो गैरत खा के मुझे छोड़ दे या दोस्ती कर ले। अब ज़रा थोड़ा सा ये देखते हैं कि जब ये मंत्र ही की बात हो रही है तो
یہ طریقہ تمہارا کیا تھا منتر بنانے کا؟ کوئی چیز اترتی تھی یا تمہارے اندر کا کوئی شاعر بیدار ہوتا تھا؟ کیا ہوتا تھا؟ شاعر بھی کچھ نہیں حفیظ صاحب، اصل میں مجھ میں خامی تھی تیز بولنے کی. جب میں کلاسیں اٹینڈ کرتا تھا پنجاب کونسل آف آرٹس کی تو میرے ٹیچر مجھے کلاس سے باہر نکال دیتے تھے. میرا خیال تھا کوئی ٹریننگ لے کے ٹی وی پہ جاؤں گا، کیونکہ میں نہ ہیرو لگتا ہوں نہ ویلن لگتا ہوں، تو چھوٹے چھوٹے رول کرتا تھا میں. تو مجھے کلاس سے باہر نکالتے تھے کہ تو ساری زندگی ایکٹر نہیں بن سکتا، تو تیز بولتا ہے. تو اس کے بعد جب ڈرامہ شروع ہوا تو وہ جو اتنی تیزی کے ساتھ میں نے وہ لفظ جوڑے آپس میں الٹے سیدھے کر کے کہ وہ جینور منتر لگے. اور مرحوم آصف بخاری صاحب نے کیا کہ تو لفظاں دا ہیر پھیر کر کے توڑ کے ایڈی تیز بولنا ہے کہ وہ جینور منتر لگتے ہیں. اور میرا جڑا تیز بولنا تھا نا جی، وہ میری برائی وہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی میں کنورٹ کر دی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا. اگر زکوٹا جن کا چھوٹا قد کالا رنگ اس کو سپریٹ کر سکتا ہے، بل بطوری کی سکن پرابلم اس کی ایج اس کو ہائلائٹ کر سکتی ہے، ہمارا تیز بولنا ہمیں ہائلائٹ کر سکتا ہے، تو ثابت ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بھی کام بیکار نہیں ہے. ہر شخص کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے. واہ واہ واہ، کیا اچھی بات کی ہے پاشا. اور ویورز میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاشا تو پی ٹی وی پہ ہیرو بننے آیا تھا اور میں نے اسے ہامون جادوگر بنا دیا. اور یہ جب میں نے اسے کہا، اور مجھے ملا رستے میں، اس سے پہلے ہی میرے ایک ڈرامے میں ایک چھوٹا سا رول کیا ہوا تھا. میں نے کہا پاشا ایک جادوگر کا رول ہے، تم کرو گے؟ تو اس نے کیا کیا یہ خود بتاتا ہے. بالکل یاور یاس صاحب مرحوم کے کمرے سے میں نکل رہا تھا لانگ پلے کر کے، تو آپ باہر کھڑے ہوئے تھے سیڑھیوں کے پاس. تو آپ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی یاور صاحب کی لانگ سیریل کر رہا ہوں. تو آپ نے کہا کہ ایک جادوگر کا رول ہے، تم وہ فلانی فلم دیکھو، وہ دیکھو، وہ دیکھو. میں ایک ڈرامہ شروع کر رہا ہوں. تو میں نے ہاں جی 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 کر کے نا آپ کی محبت میں سینئر ہونے کے میں نے حامی بھر لی. میں نے کہا ٹھیک ہے سر میں دیکھتا ہوں. اور میں گھر جا کے بھول گیا کہ میں نے کوئی وعدہ بھی کر کے آیا ہوں. اگلے دن آپ کے اس کا اسسٹنٹ کا فون آیا کہ جی آپ کا انتظار ہو رہا ہے. اس کا کیا نام تھا جو ڈرامے بھی کام کیا اس نے، کہ جی آپ کا انتظار ہو رہا ہے. پھر میں نے کہا نہیں بری بات ہے، ہمارے سینئر ہیں حفیظ صاحب، میں فون پہ انکار نہیں کروں گا، میں جا کے انکار کرتا ہوں. تو آپ کی پوری کاسٹ وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اسکرپٹ ان کے ہاتھ میں تھے. تو آپ نے مجھے اسکرپٹ دیا کہ اس میں ہامون جادوگر کی لائنیں پڑھو. تو میں نے جب ہامون جادوگر کی لائنیں پڑھی کہ میرا نام ہامون جادوگر ہے، کوئی پتلون جادوگر نہیں ہے، بل بطوری، تو ساری کاسٹ ہنس پڑی. اور آپ بھی بڑے خوش ہوئے اور آپ نے کہا تھا او ویری گڈ، آئی وانٹ دس ٹائپ آف کریکٹر، یو آر ڈوئنگ ویری ویل حسیب پاشا. اب جب آپ کے یہ لفظ بولے تو پھر مجھ میں حوصلہ ہوا. میں کہا چلو یار اب میں انکار نہیں کر سکتا، ایک دو قسطیں کر کے بھاگ جاؤں گا. پھر میں افضال دادا کے پاس گیا جس دن ریکارڈنگ تھی. میں نے کہا افضال دادا حسیب پاشا کو چھپا دو، یہ نظر نہ آئے، تاکہ میں تو ہیرو بننے چلا ہوں جو آپ نے پہلے بات کہہ دی، تو یہ مجھے انہوں نے جادوگر بنایا. انہوں نے کہا پاشا صاحب آپ بیٹھ جائیں. اتنا ہیوی گیٹ اپ کر دیا کہ جب کیمرے کے سامنے گیا تو وہ واقعی 200 سال کا جادوگر لگا اور بڑا خوفناک لگا. اور آپ کو تو شاید یاد نہیں، اس وقت رفیق وڑائی صاحب اپنے کمرے میں دیکھ رہے تھے یہ ہمارا پروگرام. تو وہ اسٹوڈیو میں آ گئے کہ ہو از ڈوئنگ دس کریکٹر. تو آپ نے کہا یہ حسیب پاشا جی ہے، نیا لڑکا ہے. انہوں نے مجھے تھپکی دی، میرے ساتھ تصویریں بنائی اور مجھے شاباش دی. اور اس دن کے بعد میرا حوصلہ ہوا، پھر میں نے پروگرام ملتوی کر دیا کہ میں یہ نہیں کروں گا. اور تیسری قسط میں اینک والا جن کا ہامون جادوگر ہٹ ہو جاتا ماشاء اللہ. اپنے منتروں کے ساتھ. بچپن میں تم بہت شریر تھے یا بہت شریف؟ نہیں شریر تو تھا جی. میں یہ تو شریف تو بالکل نہیں تھا، اللہ نہ کرے میں شریف ہوتا. کہ شریر تھا، شرارتیں کرتا تھا بہت زیادہ. اور جو شرارتی ہوتا ہے نا وہی ایکٹنگ کی طرف جاتا ہے. شریف آدمی کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم سب میں شریف جو تھا وہ صرف وہ چارلی مامبو ہی تھا جو پہلے دم سے آخری تک وہ شریف ہی رہا. کیونکہ ہم شرارتی تھے تو ہم نے اس میں مختلف طرح کے کریکٹر کیے، شکلیں بگاڑی. ہر آپ نے کم از کم 100 کریکٹر تو مجھے دیا ہوگا. اور آپ ہی نے کہا تھا کہ تم نے ہر کریکٹر پہ لائن پھیر دی، جو بھی رول تم نے کیے یوں لگا کہ یہ رول تمہارے لیے بنے. تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا فکرہ تو جو آپ نے دیا تھا کہ کتنے رول میں نے کیے اور ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے عزت دی. تو وہ شرارتی جو تھا نا بچپن میں، شرارتی آدمی کا نشانہ بڑا ٹھیک ہوتا ہے. اس کے جو اگر ایکٹر بن جائے تو یہ ایکٹر بڑا اچھا ہوتا ہے، ڈانسر ہو تو ڈانسر بڑا اچھا ہوتا ہے، گلوکار ہو تو گلوکاری میں نام پیدا کرتا ہے. یہ شرارتی آدمی میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں. تو شاید وہی ایک وجہ تھی کہ میں بن گیا. شرارتیں اب تو یاد نہیں ہیں، بے شمار کی، مارے بھی کھائیں. بلکہ جب میں اینک والا جن سے پہلے ایک جھوک سیال تھا یاور یاس صاحب کا، تو رات کو ہم چھت پر سوتا تھا تو وہاں میں نے تکیہ رکھ کے چادر ڈال کے وہ رات کو ریکارڈنگ کرتے تھے. میں رات کو ریکارڈنگ کرنے چلا گیا. صبح جب 4 بجے آیا تو میرے والد صاحب بے چین پھر رہے تھے بھائی.
تو یہ کہاں پر اس کی بیڈ خالی ہے، اس کی چارپائی پہ، یہ کوئی نہیں. تو مجھے دور سے آتا دیکھا، میرا رنگ فاق ہو گیا، مجھے مار پڑی. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر آج کے بعد یہ ٹانگیں توڑ دوں گا، پہلے تم 16 جماعتیں کر. اس وقت میں BA میں تھا. تو کہتے ہیں 16 جماعتیں کرے گا تو تینوں اجازت ملے گی. پھر اسی خوشی میں میں نے MA نفسیات میں اور MA پولیٹیکل سائنس کیا. پھر مجھے اجازت ملی کہ اب جاؤ جو مرضی کرو. اور وہ اچھا ہوا کہ آپ لوگ بھی پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے. ہر پروڈیوسر پوچھتا ہے، اور کوالیفیکیشن کے بعد آپ اسے کریکٹر دیتے ہیں، رول دیتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا ہے تو اس کو اچھا رول دیا جائے. تو وہ میرے کام، وہ پڑھائی میرے کام آ گئی. میں کلاس 1 آفیسر بھی بن گیا. آپ لوگوں نے بھی پیار دیا، عزت دی، اور الحمدللہ آج ہامون جادوگر آپ کے سامنے. کس انسٹیٹیوٹ سے پڑھے، کس اسکول سے شروع کیا، پھر کس کالج میں گئے، پھر کس یونیورسٹی میں گئے؟ جی میں پہلے تو مجھے وہ یاد ہے کہ پہلی جماعت محلہ دارا شکو تھا لنڈے بازار کا، جہاں پر میرے ماموں مجھے کلاس میں وہ ٹاٹ کے اوپر بٹھا کے آئے تھے. پہلی جماعت میں جب میں نے سبز رنگ کی، پہلی محبت انسان نہیں بھولتا، سبز رنگ کی میں نے نکر اور سبز رنگ کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، ہاف بازو کی، اور میں بیٹھ نہیں رہا تھا تو میری ٹیچر مجھے ٹرافیاں دے رہی تھی جو ایک آنے کی 10-20 آ جاتی تھی. انہوں نے کہا بیٹھو. میں رو رہا تھا اور میں نہیں بیٹھ رہا تھا. مجھے وہ اس کے بعد پھر کیا ہوا، پھر میٹرک، کیفے، BA، MA. پھر میں نے 5ویں جماعت تک گورنمنٹ گرلز اینڈ بوائز اسکول تھا رضویہ سوسائٹی کراچی میں. 5ویں جماعت تک میں وہاں پہ پڑھا. پھر 65 کی جب جنگ ہوئی تو 66 میں لاہور آ گیا. سینٹ فرانسس ہائی اسکول نارکلی میں تھا، وہاں سے میں نے میٹرک کیا. اس کے بعد میں نے گورنمنٹ کالج راوی روڈ میں FA کیا. پھر گورنمنٹ کالج سول لائن سے میں نے BA اور MA کیا. میں بھی گورنمنٹ کالج سول لائن سے پڑھا ہوں. اسلامیہ کالج سول لائن جو ہے، میرا خیال تھا کہ آپ وہاں پر پروفیسر ہوں گے. خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اسلامیہ کالج سول لائنز میں انہوں نے ایک دیوار افتخار بنائی ہے، یعنی وال آف پرائڈ. اس پہ انہوں نے میرا نام بھی لکھا ہوا ہے. نہیں، یو ڈیزرو سر، جو آپ کا جو کارنامہ ہے، آپ نے بہت کام کیا ہے PTV پہ، لیکن دیکھیں پہچان ایک ہی ہے. آج تک سونا چاندی نے کتنا کام کیا ہے، پہچان وہی لے کے پھر رہے ہیں، ڈائریکٹ آوازدار وہی کر رہے ہیں. آپ کے سہیل احمد عزیزی کہتے ہیں کہ مجھے عزیزی ہی کو. ٹرمینیٹر 1، ٹرمینیٹر 2، 3، 4، ایک جب نام مل جاتا ہے نا آپ کو، پھر اس کو قائم رکھنا مشکل ہوتا ہے. تو مومو دیکھ لیں آپ کی، وہ کہتی ہے مجھے مومو کہا جائے. تو پھر میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اس کریکٹر سے کیسے باہر نکلوں. میں جو بھی کر لوں گا لوگوں نے کہنا یہ ہامون جادوگر. اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہے کہ کسی فنکار کو ایک آپ کو فلمی نام یا TV کا نام دے دیتے ہیں، کریکٹر کا نام ہٹ. ابھی تم نے ایمی روانی میں ایک لفظ بولا کہ انسان کو پہلی محبت کبھی نہیں بھولتی. محبت کی حفیظ صاحب پتہ نہیں وہ محبت تھی یا کیا تھا، مجھے نہیں پتہ. شروع میں جو ہوتی ہے نا، میرا خیال ہے کہ بچپن میں یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں محبت نہیں ہوتی. میرا خیال ہے وہ پسند اور ناپسند ہوتی ہے. کہ ہمیں اب محبت تو یہ ہوتی ہے نا کہ واقعی جسے جب اب ہم اگر کریں تو وہ محبت ہوگی. اس وقت محبت نہیں ہوتی. یہ لڑکی بھی اچھی لگ رہی ہے، یہ بھی اچھی لگ رہی ہے، یہ بھی. اور عجیب کیفیت تھی کہ ہم کسی ایک پر نہیں رہتے. اگر بھی میں نے اندازہ لگایا، ریسرچ کی کہ اگر کسی کی بیوی گوری ہے نا تو ان کالیاں اچھیاں لگتی ہیں. اگر کسی کی بیوی کالی ہے تو کہتا ہے نہیں یار گوری ہونی چاہیے. اگر کسی کی بیوی موٹی ہے تو کہتا ہے نہیں یار سمارٹ بیوی ہونی چاہیے. پتلی دبلی بیوی والا کہہ رہا ہے نہیں موٹی ہونی چاہیے. ایک بہت لمبی تھی، کہتا ہے نہیں یار چھوٹی چنگی لگتی ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ لڑکی عورت ہر رنگ میں اچھی لگتی ہے، ہر چہرہ کسی نہ کسی کا محبوب ہوتا ہے. ابھی تم محبت کی بات کر رہے ہو بڑے جوش و خروش سے کہ کبھی وہ اچھی لگی، کبھی وہ اچھی لگ گئی، لیکن محبت کا جو جذبہ ہے اسے تم ڈیفائن کیسے کرتے؟ محبت اصل میں اگر آپ یہ کہیں نا کہ شروع کی اوائل عمر میں ہوتی ہے تو وہ بیوقوفی ہوتی ہے، وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتی. میں اگر اب ان لڑکیوں سے بات کروں جو مجھے جوانی میں ملی تھیں، میں نے ایک لڑکی سے کہا کہ میں جب جوان تھا تو تم نے مجھے اس وقت ریجیکٹ کر دیا تھا، اب تم کہتی ہو آپ اچھے لگتے ہو. کہتی اس وقت تم اچھے نہیں لگتے تھے. اب اس کو کیا کہ کہتی ہے تم اب اچھے لگتے ہو جب میچور ہوئے ہو. مجھے یاد ہے کہ آپ محبت کی بات کرتے ہیں، مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی خاندان میں. میں نے اس کے گھر رشتہ بھیجنے کی کوشش کی، اس کو پتہ چل گیا. اس نے مجھے ایک خاندان کے گھر بلایا عزیزوں کے، اور اس نے کہا کہ تم میرے گھر رشتہ بھیجنے کی کوشش کر رہے ہو، اپنی شکل دیکھی ہے، اپنے چہرہ دیکھا ہے، اپنا قد دیکھا ہے، خبردار اگر تم نے ادھر میری ضرورت کی میری طرف گھر بھیجنے کی اپنی والدہ کو، میں جس سے محبت کر رہا ہوں. اور مجھے آگے سے کیا جواب میں نے کہا تھینک یو ویری مچ، تم نے بہت اچھا کیا بتا دیا. اگر شادی کے بعد یہ ہوتا تو شاید ہمارا گھر اجڑ جاتا، تباہی آ جاتی. تھینک یو ویری مچ. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. اسی طرح ایک نہیں، اٹ ہیپنڈ مینی ٹائم
ایک خاتون نے باقاعدہ میری والدہ کو گھر سے نکال دیا کہ تم نے اپنی حیثیت دیکھی ہے، تم اپنے بیٹے کا رشتہ لینے آ گئی ہو، ہم تم میں عہدے سے بہت بڑے ہیں، ہم دولت میں بہت بڑے ہیں، ہماری پراپرٹی زیادہ ہے، اور تم اپنے بیٹے کا رشتہ لینے آ گئی ہو۔ وہ بھی لڑکی بڑی پسند تھی۔ میری والدہ نے آ کے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے کہا کہ بیٹا اس کا خیال بھی نکال دو۔ سر یہ اب میں محبت کر رہا ہوں اور آگے سے مجھے یہ رسپانس نہیں، اسے کیا کہیں گے کہ آگے سے دھتکارا جا رہا ہے، تو اب میں محبت کیسے کروں گا؟ محبت اب جا کے ہوتی ہے۔ اگر اب اس عمر میں جب آپ میچور ہوتے ہیں 40 کے بعد، تو اس وقت محبت ہو سکتی ہے۔ پہلی بیوقوفی ہے، حماقت ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہے، وہ صرف پسند ناپسند، لائکنگ یا ڈس لائکنگ کہہ سکتے ہیں۔ بھائی واہ واہ، یہ بالکل ایک نئی بات۔ میں سب دوستوں سے یہ بات ضرور پوچھتا ہوں کہ محبت کیا ہے، اور تم نے جو بات بتائی یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اتنی ریجیکشنز کے بعد تم نے یہ کیلکولیٹ کیا کہ محبت میچور عمر میں ہوتی ہے۔ تو میچور عمر میں کوئی محبت ہوئی؟ میچور عمر میں جو محبت ہوئی وہ بڑی محتاط ہوئی۔ اچھا، محتاط ہوئی۔ پہلے جو محبت تھی اس کا پتہ پورے خاندان میں چل جاتا تھا کہ یہ اس کی طرف باتیں کرتا ہے، اس کو رک کے پھینکتا ہے۔ اب یہ جو محبت ہے نا جی، یہ بڑی محتاط محبت ہے کہ جس میں اب آپ کو اپنے نام کا بھی خدشہ ہے کہ آپ کی شہرت کو نقصان نہ پہنچے، آپ کے بچوں کی عزت کو نقصان نہ پہنچے، آپ کے خاندان کو کوئی بات نہ ہو۔ اب محتاط، احتیاط اور محبت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر آپ نے احتیاط کر لی تو آپ کی محبت بچ جائے گی، نہیں کریں گے تو ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ محبت سر زندگی کے آخری حصے تک ہوتی ہے۔ ہمارے استاد وہ جن کا جہاں پر آپ اسلامیہ کالج سول لائن میں پڑھے ہوئے ہیں، شہرت بخاری صاحب میرے استاد تھے۔ میں تقریریں کرتا تھا وہاں پہ، الیکشن میں حصہ لیتا تھا۔ مجھے کہتے تھے تقریریں کرتے ہو جاؤ جا کر عشق کرو، عشق کرو، محبت کرو، تمہیں پتہ چلے سودا کیا ہے، تقی کیا ہے، غالب کیا ہے، میر درد کیا ہے، اقبال کیا ہے، تو جا کے عشق کرو۔ تو وہ کہتے تھے کہ جب تم عشق کرتے ہو تو تم فریش رہتے ہو۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ میں نے آج محبوبہ سے ملنے جاتا ہے، تم خوشبو بھی لگاؤ گے، تم پیسٹ بھی کرو گے، تم بال بھی بناؤ گے اور کریم بھی لگاؤ کہ آج میں نے ملنے جانا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پہ عشق کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں، آپ جوان رہیں گے۔ یہ میرے استاد کا قول ہے۔ گو ہمیں معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمارے بچے، ہماری بیوی اس کی اجازت نہیں دیتی، ہمارے ماں باپ اجازت نہیں دیتے، لیکن میرا استاد غلط نہیں کہتا۔ اگر آپ زندگی کے ہر دور میں محبت رکھیں تو یقین کریں نہ آپ بیمار ہوں گے، نہ آپ کو کوئی پرابلم ہوگی، اور آپ سدا جوان۔ واہ واہ، مجھے شہرت بخاری صاحب یاد آ گئے آپ کی گفتگو سے۔ اتفاق کی بات یہ ہے پاشا کہ میں نے بھی شہرت بخاری صاحب سے اردو پڑھی ہوئی ہے۔ اٹس ویری انٹرسٹنگ۔ وہ ایک بڑی مزیدار بات کرتے تھے، شاعری پڑھانی اور بعد میں کہنا کہ دیکھو یہ جو میں نے تشریح کی ہے نا، یہ امتحانوں کے لیے ہے، پیپروں میں بیٹھ کر لکھنے کے لیے ہے۔ دراصل شاعری ایک کیفیت کا نام ہے اور محسوس کرنے کی چیز ہے۔ اس کو ذرا آپ عشق سے لنک کریں تو بات تو وہی ہے نا۔ ہماری ایک دوست ہیں، وہ کہا کرتی ہیں محبت سے عشق تک کا سفر جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ محبت واپسی مانگتی ہے، عشق جو ہے واپسی نہیں مانگتا۔ عشق فنا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں رہتا، کچھ نہیں۔ تو یہ ایک زبردست بات ہوئی، اور میں جس بھی دوست سے بات کرتا ہوں وہ کوئی نہ کوئی اپنے حساب سے جواب دیتا ہے، پر تمہارا جواب جو ہے نا وہ سب سے منفرد جواب ہے۔ واہ واہ، بہت اچھے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ اور یہ حقیقت کی باتیں ہیں سر، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بیتی ہوئی باتیں ہیں ساری۔ یہ آپ کو سچی باتیں بتا رہا ہوں، اس لیے آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں، یہ فرضی باتیں کہانی والی نہیں ہیں۔ بھائی واہ واہ واہ۔ اچھا، اب ایک بات اور کرتے ہیں کہ زندگی جو ہے، زندگی کامیڈی ہے یا ٹریجڈی؟ اگر تو آپ کی جیب میں پیسہ ہے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، واہ۔ آپ خوبصورت لگتے ہیں۔ اگر آپ فائنانشلی کمزور ہیں تو پھر آپ کی زندگی آپ کو بڑی بری لگتی ہے۔ یہ کیفیت ہے جو آپ کے چہرے پر وہ کامیڈی لاتی ہے یا رنجیدہ آپ کو کرتی ہے۔ یہ وہ ہے، یا آپ کے گھریلو حالات ہیں، آپ کی فائنینشیل پرابلمز ہیں، آپ کے دیگر بچوں کے مسائل ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے زندگی ٹریجڈی میں گزارنی ہے۔ یہ ہنستے اگر کرو ٹھیک ہوتے باہر تسی ہنستے نکلو، لیکن وہ کال ڈائے گی کہتا ہے نا، کرو اگر تسی مار کھا کے بھی نکلے ہو بیگم کو لو تو باہر ہنستے ہوئے نکلے، باہر نہ بتائیں۔ لوگوں کو آپ کے دکھ سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو مسکراتے ہوئے ملے۔ اگر آپ کو تکلیف میں دیکھیں گے تو وہ خوش ہوں گے، وہ آپ کی مدد نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے، اور بلکہ آپ اپنا وقار گنوا دیں گے۔ اگر آپ کی غربت میں اور پیسے مانگتے ہیں، دوبارہ وہ بندہ آپ کا فون نہیں سنے گا۔
آپ کے اسلام کا روادار نہیں ہیں. کوشش کریں کہ اپنی انا میں رہیں, اپنے اس میں رہیں, اوقات میں رہیں, اور اسی میں زندگی گزاریں جو کچھ اللہ نے دیا ہے. اور کوئی بندہ غربت سے نہیں مرتا, بھوک سے کوئی نہیں مرتا, میرا ایمان ہے. اس نے رزق سب کو دینا اللہ تعالیٰ نے. ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں بڑی جلدی. میری جانی بڑھ کر تو دیکھ, عنایات کی حد نہ کر دوں تو کہنا, میرا ہو کر تو دیکھ, ساری دنیا کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا. ہمارا اعتقاد کمزور ہے. آپ اس کی طرف جائیں تو صحیح, بات کو اس کی طرف جائیں تو صحیح, دیکھیں کیسی وہ مہربانیاں کرتا ہے. میں اس قابل تھا, زکوٹا اس قابل تھا, بیل بتوڑی تھی. یہ کیا ہے, خدا دکھا رہا ہے نا. یہ تو مثالیں میں دیتا ہوں, یہ ہے خدا کہ کوئی چیز بیکار نہیں ہے. اس نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی خوبی عطا کی ہوئی. وہ میرا ایک شعر ہے نا کہ میں اسے گن کے کیسے یاد کروں. لوگ کہتے ہیں نا جی تسبیح پڑھو, 30 دانے گنو, 100 گنو, 300 گنو. نہیں, میں اسے گن کے کیسے یاد کروں جو مجھے بے حساب دیتا. اللہ اکبر. تو یہ زندگی بڑی خوشی ہو رہی ہے بات سن کے تمہارے منہ سے, اور میرا خیال ہے تم پہلی بار اس طرح کے گفتگو. جی ایسا سوال کبھی کسی نے نہیں پوچھا. وہ سارے بل بتوڑی کس طرح سے یہ ڈرامہ کی میں ملیا, منتر سنا دیو. صحیح کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ باتیں جو آپ نے اگلوائی ہیں مجھ سے, اگلوائی ہیں, یہ واقعی ساری نئی باتیں جو آج تک نہیں ہیں. اچھا, تم نے کچھ کریکٹر جو ہے وہ تم نے کریٹ بھی تو کیے. مطلب مجھے یاد ہے کہ تم نے ایک کریکٹر کریٹ کیا تھا پھپھر رپڑی کا. ہاں, کیا کریکٹر تھا بھائی وہ, کیسے تمہارے دماغ میں آیا, کیسے ذہن میں آیا؟ یہ اصل میں حفیظ صاحب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ایکٹر ہیں نا, تو جو میں نے ٹریننگ لی تھی نا پنجاب آرٹس کونسل سے ایکٹنگ کی, اس میں ایک لیسن یہ بھی تھا کہ آپ معاشرے کے کرداروں کو بڑا ڈیپلی آبزرو کریں. اگر ایک فقیر ہے وہ کیسے مانگ رہا ہے, دودھ والا آیا کیسے مانگ رہا ہے, اور کوئی ردی والا آیا ہے, تو ہم ان کریکٹروں کا بڑے باریکی سے کرتے ہیں. میری ایک پھپھو تھی, وہ بڑی لڑاکا تھی, اور ان کے جو میاں تھے وہ ان کو ہم پھپھا رپڑی کہتے تھے کہ انہوں نے خاندان دے ہر کام دے وچ رپڑ پانا ہوتا. پکی بات ہے, یہ اوریجنل کریکٹر تھا. پھپھو اب ہم میں نہیں ہے اور نہ ہی وہ پھپھا ہیں, تو ہم ان کو پھپھا رپڑی کہتے تھے کہ انہوں نے ہر گل دے وچ لت اڑانی ہے. کوئی مسئلہ خاندان کا ہو تو اس کا نام ہمیں رکھا تھا پھپھا رپڑی. دا کہتے انہیں, تو وہ پھپھا رپڑی تھا جو میں نے ڈرامے میں ڈالا. یہ کریکٹر ہی آپ کو ملتے ہیں ڈرامے. دیکھنا بل بتوڑی, پھینے نک والی, لوگ کہتے ہیں جی آپ نے زبان کو خراب کر دیا جی. بچہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے بل بتوڑی, اپنی بہن کو کہہ رہے ہیں بل بتوڑی, تو وہ کریکٹر آلریڈی موجود ہے. ہماری پھینی جو دی ہے نک چھوٹی والی, انہوں سے بل بتوڑی کہنے ہیں. دیہاتوں میں عام طور پر ہوتا ہے. یار آج میں آپ کو ایک غالب کا شعر سناتا ہوں. ذکر اس پری وش کا اور پھر بیاں اپنا. ذکر اس پری وش کا اور پھر بیاں اپنا, بن گیا رقیب آخر جو تھا رازداں اپنا. یہ تو ہماری زندگی میں چلتا رہتا ہے. جیسے تم نے بتایا کہ اتنی بار ریجیکٹ ہوئے, لیکن آخر وہ کون سی اچھی خاتون تھی جس نے آپ کو قبول کر لیا. وہی میری بیگم ہے نا جی. اس لیے تو میں اس کی عزت کرتا ہوں آج تک, کہ مجھے جب اتنے لوگ ریجیکٹ کر دیں, اور جب آپ کو کوئی پسند کر لے, اور اچھا بندہ پسند کر لے, خوبصورت عورت پسند کر لے, تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. یہ وہی پوائنٹ ہے کہ آج تک ہماری شادی کو 35 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور ہم میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی. آج بھی وہ اچھی لگتی ہے. کیوں اچھی لگتی ہے؟ پہلے وہ مجھے اس لیے اچھی لگتی تھی کہ میری بیوی ہے. اب مجھے وہ اس لیے اچھی لگتی ہے کہ میرے بچوں کو جس طرح وہ پالتی ہے. تمہیں اگر بوائل چاہیے, تمہیں آملیٹ چاہیے, تمہیں فرائی چاہیے, صبح اٹھ کے ان کو تیاری کروا رہی ہوتی ہے, ان کو اپنا تیاری ٹیوشن کی تیاری کروا رہی ہے, ہوم ورک کروا رہی ہے, کپڑے اس لیے کر رہی ہے. جب میں اس کو دیکھتا ہوں نا, میری محبت میں آج بھی کمی نہیں ہوئی. محبت کی وہ قسم چینج ہو گئی ہے, اس کا سٹائل چینج ہو گیا ہے, وہ کم نہیں ہوئی ہے ساری. اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں کہ اس نے جب مجھے سب نے ریجیکٹ کر دیا اور اس نے مجھے سلیکٹ کیا, اس وجہ سے آج تک مجھ سے پیار کرتا ہوں کہ اس کو واقعی محبت ہے. اور میں اس کو یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھ, تو نے حسیب پاشا سے شادی کی ہے, اور ہامون جادوگر بننے کے بعد کئی درجنوں لڑکیاں میری زندگی میں آئی ہیں. میں نے کہا دیکھ تو غصہ نہ کیا کر, تو نے حسیب پاشا سے شادی کی ہے, یہ ساری ہامون جادوگر سے پیار کرنے والی ہیں, اور ہامون جادوگر سے پیار کرنے والوں کا وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے. ان کو پتہ چلتا ہے, ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہامون جادوگر ہمارا دوست ہے, ہامون جادوگر ہم سے ملتا ہے, وہ ہم سے گھومتا ہے, صرف اتنی ہے. لیکن تیرے ساتھ جو زندگی اس کو سمجھ آ گئی, اور اس کے بعد اس نے شک کرنا چھوڑ دیا, اور ہامون جادوگر سے پیار کرنے والے آہستہ 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 چلے گئے دور. واہ واہ واہ. میں آپ کی بیوی کو جو کہ اب میری عمر کے لحاظ سے تو میری بہو بھی لگتی ہیں, اور میں بھابھی بھی کہہ سکتا ہوں, میں انہیں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں. اور ویورز, یہ بہت کم ہوتا ہے
کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کی اس لیول پہ تعریف کرے. اور یہ بھی بہت کم ہوتا ہے. ایک ایکٹر کے ساتھ کسی خاتون کا گزارا کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان بیویوں کا احسان ہے جو ایکٹروں کے ساتھ گزارا کرتی ہیں اور ان کی زندگی کو قبول کرتے ہوئے ان کے ساتھ محبت کرتی ہیں. اور اس کا فیصد صرف یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ میرے ساتھ جا رہی ہو نا کہیں، تو جب کہ میرا فین مل جائے یا میری فین ملتی ہے تو وہ کہتی ہیں ہموں جادوگر، اور جب وہ کہتی ہیں نا یہ بل بتوڑی ہے، اس وقت اس کو ہوتا کہتی ہے اس وقت وہ کہتی ہے خدا دا واسطہ بیوی تے بہن چ کو فرق تو رکھے لوگوں، اس وقت اس کی حالت ہوتی ہے. پھر وہ دور کھڑی ہو جاتی ہے. جب کوئی مجھے فین ملنے آ رہے ہو نا تو اس کو بھی پھر میں کہتا ہوں تو انجوائے کر. تو یہ ہے کہ تو وہ نہیں کہتی ہیں، یہ میں نے جو پہلی بات کی ہے کہ تو حسیب پاشا کی ہے، یہ سب ہموں جادوگر کی ہیں اور یہ عارضی ہیں ساری. بھائی واہ، بڑی خوبصورت بات پاشا. تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں ایک ایسا کمپینین الحمدللہ کے لیے. تو اس سے جو تمہارے بچے ہیں ذرا ان کے بارے میں بات ہو جائے کہ وہ کہاں تک پڑھے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور ان کے رویے کیسے ہیں تمہارے ساتھ. جی ماشاءاللہ الحمدللہ. شاید آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب اینک والا جن شروع ہوا تو اس وقت وہ 6 سال کا بچہ جو جمال اور بلال تھے، ایک بل بتوڑی کی کلاس لگی تھی. ایک کلاس میں وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے منتر کھڑے ہو کے سنایا تھے، چل بھئی بل بتوڑی کو بلانے والا منتر سنا. اور وہ 5 اور 6 سال کے بچوں نے جو منتر سنائے تھے، اگلے دن پورے شہر میں تھا کہ یار وہ بچے کون ہیں. اور وہ دونوں بچے بلال اور جمال تھے جنہوں نے آپ کے اس ڈرامے میں اینک والا جن میں کام کیا تھا اور کدو سے نکالا تھا زکوٹا جن کو مار مار کے. انہوں نے وہ کلپ آج بھی سنبھالے ہوئے ہیں، بلکہ پی ٹی وی جب وہ پوڈ کاسٹ لگاتا ہے تو اس میں ان کے وہ سین چل رہے ہیں. بچے الحمدللہ دونوں نے ایم اے کیا ہوا ہے جی، فلم میں ٹی وی میں ماسٹر کی ہے. جمال پاشا نے بڑا بیٹا جو اس نے انگلش میں لٹریچر میں کیا ہوا ہے، اور وہ بھی دونوں کلاس 1 آفیسر ہیں، گورنمنٹ امپلائی ہیں، اور وہ مجھ سے زیادہ اچھے آرٹسٹ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں میرے پاس تو اینک والا جن کا تجربہ ہے نا، وہ باقاعدہ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں اور ان کے پاس مجھ سے زیادہ تجربہ ہے جو مجھے سکھاتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں. بھائی واہ واہ واہ. ان میں سے کوئی ایکٹر بھی ہے؟ جی ان میں جو میں ڈرامہ کرتا ہوں، 16 سال سے میں لائیو کر رہا ہوں ڈرامہ اینک والا جن اور جادوگر کے نام سے، لاہور آرٹس کونسل کے پلیٹ فارم سے. فیملیز کے لیے فری ہوتا ہے، وہ ہر اتوار کو 2 بجے ہوتا ہے. اس میں جو تمام ڈرامہ میرا سنبھالا ہوا ہے وہ جمال پاشا نے سنبھالا ہوا ہے. وہ جو میں بتاتا ہوں فلم اینڈ ٹی وی میں اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے یونیورسٹی سے. ماشاء اللہ. وہ تو پھر اس ڈرامے کا ایک طرح سے پروڈیوسر ہو گیا نا. وہ جی نام میرا ہے، لوگ ہموں جادوگر کے نام سے آتے ہیں، بعد میں سیلفیاں اور آٹوگراف اس سے لے رہے ہیں. مینجمنٹ اس کے ذمے ہے سارے، یہ ساری چیزیں. جو پروٹوکول کا ہے وہ بڑا بیٹا ہے بلال پاشا، وہ سنبھال لیتا ہے. آڈینس کو بٹھانا، سیٹیں دینا، ایک محبت پیار سے. میں دونوں میرے اس ڈرامے میں جو میں کرتا ہوں اس میں میرا ساتھ دیتے ہیں اپنی نوکری کے علاوہ. یعنی وہ آپ کے بیٹے بھی ہیں اور آپ کے پارٹنر بھی ہیں اور آپ کی ٹیم کا حصہ بھی ہیں. جی بالکل. اور وہ ہے کہ وہ دیانتداری سے کام کرتے ہیں. دوسرے آرٹسٹ کہیں نہ کہیں کنی کترا جاتے ہیں یا غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں. ان کو یہ احساس ہے کہ ہمارے باپ کی عزت کا سوال ہے، وہ کہیں پر بھی ذرتی بھر بھی کہیں پر خیانت نہیں کرتے اپنے کام میں. کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو؟ میری جو اس وقت تک خواہش ہے جی، اب جو ہے شاید بچپن میں تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ خواہش پہ دم نکلے کہ آپ کو ایک پوری ہو دوسری کا آتا ہے، لیکن اس وقت جو مجھے شدت سے محسوس ہوتا ہے جس سے میں گزر رہا ہوں جس کرب سے، کہ ہم بحیثیت مسلمان ہمارے لیے عمرہ اور حج کو بہت مہنگا کر دیا گیا ہے. جو تکلیف ہوتی ہے جب بچے لوگ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، ساری زندگی میں نے دیکھا کہ پیسے اکٹھا کرنے والے وہ حج کرنے اور عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ مسجد نبوی اور خانہ کعبہ دیکھیں. خدا کے لیے یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو آپ سبسڈی دوسرے کاموں میں دیتے ہیں، یہ سبسڈی آپ عام لوگوں کو دیں تاکہ عمرہ اور حج سستا ہو جائے اور باحیثیت مسلمان ہم میں سے ہر کوئی اپنے نبی کا اور خدا کا گھر جا کے دیکھ لیں. سبحان اللہ. یہ دلی خواہش ہے جی میری، اگر کوئی سن لے تو. اور وہ کون سا لمحہ یا وہ کون سا واقعہ ہے کہ جس نے زندگی میں آپ کو سب سے زیادہ خوشی دی؟ اینک والا جن جب شروع ہوا اس سے پہلے میرے تایا آصف جا کا آپ نے نام سنا ہوگا، جنہوں نے شیخ چلی بنائی، کاتر بنائی، فرنگی بنائی، مان پراوندہ بنائی، بڑی بڑی فلمیں ان کو بنائی ہیں، کامیڈین اپنے وقت کے ڈائریکٹر اور رائٹر. اور جب میں ان کے گھر جاتا تھا تو دنیا ان کے آگے پیچھے ہوتی تھی اور بیٹھے ہوتے تھے اکمل، مظہر شاہ، زلفی جو تھے، اور ان کے آگے پیچھے ہوتے، ان کا بڑا نام ہوتا. تو میں کہتا تھا یا اللہ مجھے بھی ایسا نام دے کہ دنیا کی جب بازار جاتے ہیں تو ان کو بڑا دیکھتی ہے. تو میں ان سے کہتا تھا کہ تایا جان میں نے بھی کام کرنا ہے. تو کہتے تھے تیری شکل نہیں ہے کام کرنے والی، تیرا قد نہیں ہے کام کرنے والا، تو ایکٹر نہیں بن سکتا. اور میں دل
ٹوٹا ہوا دل لے کے واپس آ جاتا تھا. پھر وہ لمحہ آیا جب آپ نے مجھے رول دیا اینک والے جن کا, اور اس وقت وہ اینک والے, وہ ان کی نظر کمزور ہو چکی تھی, اور وہ ایسے کر کے, ان کے بچے بتاتے ہیں کہ جب اینک والا جن شروع ہوا تو وہ ایسے کر کے انہوں نے دیکھا پورا ڈرامہ ٹی وی کے آگے لگ کے, اپنی اینک رکھ کے تو انہوں نے پورا ڈرامہ دیکھا. اور 2 یا 3 قسطیں انہوں نے دیکھی تو میں ان کے گھر میں گیا, تو مجھے سینے سے لگا لیا. کہتے ہیں میں نے تمہیں پاس کر دی ہے. میں نے کہا, اور وہ لمحہ جنہوں نے مجھے کبھی ایکٹر نہیں مانا تھا مجھے سینے سے لگایا, کہتا ہے کہ تم آنے والے وقت کے سپر سٹار ہو. میں نے کہا صرف سٹار ہی بن جاؤں, میں ایکٹر ہی بن جاؤں تایا جی تو میرے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ آج آپ نے مجھے سینے سے لگا کے کہہ دیا ہے کہ میں نے تمہیں پاس کر دیا. اور اتنا بڑا آدمی جب پاس کرتا ہے تو اسے کوئی دنیا کی طاقت فیل نہیں کر سکتی. اور مجھے انہوں نے کہا کہ تم میں ٹیلنٹ ہے, تم اب میرے پاس آؤ, میں تمہیں ڈائریکشن بتاؤں, تمہیں موو بتاؤں, تمہیں ڈائلاگ ڈیلیوری بتاؤں. انہوں نے مجھے کافی ساری باتیں بتا دیں اور میں تمہیں منتر بھی بتاؤں ایسے ایسے جو میں نے سیکھے ہوئے. لیکن قدرت نے ان کو ٹائم نہیں دیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ لمحہ جب مجھے ایک سپر سٹار نے, میرے سکے تایا نے, کبھی ایکٹر نہیں مانا اور اینک والا جن کے بعد سینے سے لگا کے مجھے اوکے کر دیا, وہ لمحہ میرے لیے سب سے حسین لمحہ تھا. بھائی واہ واہ. تو اس کے ریورسل میں کوئی ایسا لمحہ جب آپ بہت غم زدہ ہوئے ہوں؟ میں ڈرامہ کر رہا تھا راول پنڈی میں, ڈرامہ کر رہا تھا تو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. میں ڈرامہ چھوڑ کے, اور راشد ڈار صاحب جو آپ کے تھے اور وہ جو تھی آپ کے پی ٹی وی کے پروڈیوسر تھے, انہوں نے ڈرامہ کیا تھا. ایک اور خاتون تھی سونا چاندی والی, عثمان پیرزادہ, سمینہ پیرزادہ کے ساتھ چڑیا گھر ڈرامہ پنڈی میں کر رہا تھا. سپر ہٹ کریکٹر تھا میرا. میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. مجھے وہ ڈرامہ چھوڑ کے تو اپنے والد صاحب کی تدفین کے لیے آنا پڑا. وہ میں نے ان کی تدفین کی, وہاں پر ان کو دیکھا, اور اگلے دن مجھے واپس وہاں پر پہنچنا تھا. اور میں جا رہا تھا تو مجھے جتنا رونا آ رہا تھا کہ میں اپنے باپ کے کلوں میں بھی شامل نہیں ہو سکتا. وہاں پہ انتظار ہو رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں جی آج 1000 ٹکٹ فروخت ہو چکی ہے, اور اگر پاشا صاحب آپ نہ آئے تو ہمارا بڑا لاس ہو جائے گا. اور ادھر میرے باپ کی لاش پڑی ہوئی تھی, اور ادھر 1000 سے زیادہ ٹکٹیں جو تھیں وہ میرا انتظار کر رہی تھیں. اور میں نے اپنے باپ کو دیکھا, اس کو سپرد کیا, بڑے بھائی سے ریکویسٹ کی کہ یار آپ ان کی تدفین کر دینا. تو میں جا کے, وہ 1000 سے زیادہ بندے وہاں بیٹھے میرا انتظار کر رہے, اور میں نے وہ جا کے شو کیا. اور جس طرح شو کیا مجھے, لیکن پبلک کو محسوس نہیں ہوا. وہاں پر لافٹر اور کلیپ پہ اسی طرح ہوئی. لاسٹ میں جب انہوں نے بتایا کہ یہ اپنے والد صاحب کی ڈیڈ باڈی کو لاہور میں چھوڑ کر راول پنڈی میں ڈرامہ کر رہے ہیں, تو تمام ہال نے کھڑے ہو کے تو مجھے شاباش دی تھی اور احترام میں میرے کھڑے ہو گئے تھے. وہ ایک لمحہ تھا جب میری کیفیت میری عجیب تھی کہ میں آرٹسٹ ہوں تو آج میں اپنے والد صاحب کی کلوں میں بھی شامل نہیں ہو سکتا, آخری دم تک رسومات نہیں میں کر سکتا. یار یہ بہت بڑی سیکریفائس ہے. پاشا, ایک ہوتا ہے ایکٹر, ایک ہوتا ہے کامیڈین. لوگ حالانکہ کامیڈین بھی ایکٹر ہوتا ہے, لیکن ایک ڈفرینسیشن لوگ کرتے ہیں. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ شاید آپ کو یاد نہیں کہ جب میں نے آپ کے ڈرامہ کیا اور وہ ختم ہوا ڈرامہ پہلا جو تھا 154 ایپیسوڈ کے بعد ختم ہوا, اور ہم اس کا ایک جشن منا رہے تھے, تو اس وقت کے جنرل مینیجر نے مجھے کہا تھا کہ آپ اس ڈرامے میں کامیڈین اسٹیبلش ہوئے ہو. آپ کو نہیں یاد؟ مجھے یاد ہے. تو میں نے ان سے کہا نہیں سر میں کامیڈین نہیں ہوں. کہتے ہیں نہیں تم اس ڈرامے میں کامیڈین اسٹیبلش ہوئے. میں کہا سر جی میں ایکٹر ہوں, اور وہ بضد تھے کہ اگر کوئی کامیڈی سیریل بنی تو تمہیں اس میں کامیڈین کا رول دیا جائے گا. اور میں حیران تھا کہ میں تو ایکٹنگ کر رہا ہوں, تو انہوں نے مجھے کامیڈین کیوں کہہ دیا. میرا خیال ہے کہ جو اچھا آرٹسٹ ہوتا ہے نا, وہ ہنسا بھی سکتا ہے اور وہ رلا بھی سکتا ہے. ایک اچھا ایکٹر جو ہے تو ضروری نہیں ہے, ہاں اس میں آپ کو آمد چاہیے, آپ کو فیل بدی فکریں چاہیے. موقع پر اگر آپ فیل بدی فکریں بڑھ سکتے ہیں, جواب دے سکتے ہیں, اچھا جواب دے سکتے ہیں, تو وہی جو ایکٹر ہے وہ کامیڈی میں. محمود اسلم کو دیکھ لیں, ایک طرف وہ کامیڈی کر رہا ہے بلبل میں, اور اس کے بعد سیریس رول کر رہا ہے. وہ ایکٹر بھی ہے اور کامیڈین بھی, ملٹیپل ایکٹر ہے. جی بالکل ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے. آپ کے منور ضیف نے سپر ہٹ رول کیے, میرے تایا آصف جان نے بہترین کامیڈی کی, رنگیلا نے کامیڈی کی, لیکن دوسری طرف وہ رنگیلا فلم میں لوگوں کو رلا رہا. آنے والا رلا بھی سکتا ہے اور رلانے والا ہنسا بھی سکتا ہے. واہ واہ واہ, یہ بھی بڑی اچھی بات کی آپ نے. اور پاشا, آئندہ زندگی میں کیا پلانز ہیں آپ کے؟ وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو نیکسٹ؟ میرا خیال ہے
کہ جتنا دیا سرکار نے اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، مجھ میں کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اچھی بیوی دے دی، اچھے بچے دے دیے، صبح و شام دعائیں کرنے والے مجھے ماں باپ دے دیے، میری باپ نے تربیت میری اچھی کر دی، آپ نے مجھے اینک والا جن میں چانس دے دیا، پبلک نے مجھے پسند کر لیا، مجھے بچوں کا سپر سٹار بنا دیا، اور میں کیا چاہوں؟ مجھے نوکری بڑی اچھی مل گئی، میں گریڈ 19 میں ریٹائرڈ ہوں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے، اور میں اس ذات پاک سے کیا مانگوں؟ ہر قدم پر اس نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ اگر وہ مجھے 10 جنم دے اور میں 10 جنم اس کی راہ میں قربان کروں تو وہ بھی کم ہوں گے۔ اچھی پاشا آپ نے بات کی۔ کوئی مجھ سے بھی پوچھتا ہے نا کہ حفیظ طاہر کوئی خواہش، تو میں کہتا ہوں میرا کوئی ریگریٹ نہیں ہے، اللہ جانے میں اس قابل تھا یا نہیں، مجھے بھی خدا نے ہر چیز دی، ہر نعمت سے دیا، محبت کرنے والی بیوی، اچھے بچے، لائق اولاد، گھر، چھوٹی سی کار ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، اچھی تعلیم، کوئی شک نہیں، اور سب کچھ دیا، پرائڈ پرفارمنس دیا، الحمدللہ۔ مجھے کیا چاہیے؟ سر صرف پہچان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دیتا ہے، ہمیں پہچان ملی ہے۔ یہاں پہ ارب پتی آدمی کو کوئی نہیں جانتا، آپ کے قریب سے گزر جائے گا۔ اگر زکوٹا جین ہمارے ساتھ گزر رہا ہو تو سڑکیں بلاک ہو جاتی تھی کہ جناب زکوٹا جین جا رہا ہے، ہمون جادوگر جا رہا ہے، ہمیں کتنی محبت ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے کہ جاؤ جا کے دنیا کو بتاؤ کہ میں خدا ہوں، اور آج بھی کئی بدبخت خدا کو نہیں مانتے، آپ کیا کریں گے؟ اور پہچان جو اگر ہمیں ملتی ہے تو اس پروردگار کا خاص انعام ہے۔ دعا یہ ہے کہ پروردگار جو تو نے نام اور پہچان دی ہے اس کو قائم و دائم رکھنا، اس کو پازیٹیو رکھنا، کہیں پر بھی زندگی میں یہ نیگیٹو نہ ہو۔ کیا اچھی بات کی ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں مختصر سی، کہ ایک ایتھیسٹ یعنی نان بلیور تھا، تو وہ بلیور کو کہہ رہا تھا، مسلمان کو کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے شراب نہیں پیتے، یا زنا نہیں کرتے، یا برائی نہیں کرتے، فلاں انٹرٹینمنٹ نہیں کرتے، فلاں انٹرٹینمنٹ نہیں کرتے، کہتے ہیں خدا ہے، وہ آگے وہ ہمیں سزا دے گا۔ تو اگر آگے جا کے پتہ لگے کہ خدا ہی نہیں ہے تو پھر پچھتاؤ گے نہیں؟ کہتا ہے میری بات سنو، تم شراب بھی پیتے ہو، تم زنا بھی کرتے ہو، تم کرپشن بھی کرتے ہو، تم رشوت بھی کرتے ہو، اور اگر خدا ہوا اللہ، پھر دیکھیں جی، دیکھیں ہمیں سکون ملتا ہے، نماز پڑھ کے ہمیں سکون ملتا ہے، روزہ رکھ کے ہمیں سکون ملتا ہے، کسی غریب کی مدد کر کے ہمیں سکون ملتا ہے، تو کیا ہے وہ ایک روحانی خوشی ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بہتر ہے، وہ جو ہم کر رہے ہیں وہ پازیٹیو ہے، اور جس سے ہمیں روحانی خوشی مل رہی ہے۔ آپ کا انر، جب آپ کی برائی کرتے ہیں آپ کا انر بتا دیتا ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے، نہ مانے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کا دل کہتا ہے کہ یہ آپ نے غلط کی ہے۔ اس طرح جب آپ نیکی کا کام کرتے ہیں تو آپ کا خود چھٹیس کہہ دیتی ہے کہ تم نے اچھا کیا ہے، یہ تمہاری بخشش کا شاید ذریعہ بن۔ یار پاشا ایک بات بتاؤ، تمہاری عمر گزر گئی اس فن میں، 16 سال سے تم ڈرامہ کر رہے ہو اور مسلسل خدمت کر رہے ہو پاکستان کے بچوں کی، تمہیں حکومت نے کوئی سول ایوارڈ کیوں نہیں دیا؟ کیوں پرائڈ پرفارمنس نہیں ملا؟ کبھی اس کو غور کیا؟ بہت غور ہی نہیں کیا، اس کے لیے کوشش بھی کی، میں نے ہی کوشش نہیں کی۔ چیئرمین لاہور آرٹس کونسل جب میرا ڈرامہ دیکھنے آیا طاولہ قاسمی صاحب، ایک دفعہ نہیں انہوں نے 4 دفعہ ڈرامہ دیکھا ہے، اور یہ کہا ہے کہ تم بچوں کے لیے جتنا اچھا کام کر رہے ہو، بچوں کے لیے پورے پاکستان میں کوئی کام نہیں کر رہا۔ اور وہ اس وقت کمیٹی کے ممبر تھے، انہوں نے میرا 3 دفعہ میرا نام پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے اسلام آباد میں بھیجا۔ اب مجھے پتہ نہیں پنجاب گورنمنٹ میری خدمات کو تسلیم کرتی ہے، یہاں سے جو 16 بندوں کی کمیٹی ہے میرا نام بھیجتی ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ کون سے شہنشاہ جنات بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں جن کو ہمون جادوگر کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ان کو بھی سمجھ آ جائے، اور بچوں کے لیے اس کام کرنے والے 40 سال سے کام کر رہا ہوں بچوں کے لیے، کہ خدا کے لیے اس کی تسلیم کر۔ ایوارڈ یہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آپ میری خدمات کو تسلیم کر لیں کہ میں آرٹسٹ ہوں، یہ خوشی ہے۔ باقی پیار کرنے والے اس سے بہت زیادہ ہیں۔ یہ خوشی ہے کہ میرا افسر مجھے شاباش دیتا ہے، میں نے کو بتایا جی ہم نے شاباش دی، آپ نے شاباش دی، میں نے کنٹینیو کیا کر لیا ڈرامے کو۔ اگر میری ان خدمات کو حکومت پاکستان تسلیم کر لے تو میرا کتنا دل ہوگا، میں اس سے بڑھ کے کام کروں گا کہ کم از کم میری خدمات کو سراہا جا رہا ہے، یہ ہمیں ایک خوشی ملتی ہے۔ تو خدا را اس پہ کوئی نہ کوئی خیال۔ میں بھی حکومت پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمون جادوگر جو دراصل اسیب پاشا ہے، بلکہ سید اسیب پاشا، اس کی خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی سول ایوارڈ ضرور دیا جائے، بھلے اس طرح امتیاز ہو، تم کا امتیاز ہو، یا جو آرٹسٹوں کے لیے اسپیشل پرائز ہوتا ہے پرائڈ آف پرفارمنس، وہ ملنا چاہیے۔ تو پاشا آپ یہ بتائیے کہ آپ کو میوزک کیسا پسند ہے؟ مجھے پرانا میوزک بہت پسند ہے جی، پرانے گانے،
لتا کے ہوں، رفیع کے ہوں، میڈم کے ہوں، مہندی حسن صاحب کے ہوں، نیسن بھٹی صاحب کے ہوں، وہ گانے میں شاید جی میرا خیال ہے کہ صرف یہی گانا میں نے بڑی کوشش کی کہ جب میں پروگرام کرتا ہوں تو لوگوں کی خواہش ہوتے ہیں بچوں کی گانا سناؤ اسٹیج پہ، جو نہیں آیا بڑی کوشش کے باوجود. لیکن یہ گانا جو ہے نا پتہ نہیں کیوں کہ یہ میں نے گاتا تھا بھٹی صاحب، او چن میرے مکھڑا، او چن میرے مکھڑا، او چن میرے مکھڑا تے ہس کے ایک پلی ادھر تکنا تے نظرا نس نہیں نہ ہوندا چکنا، او چن میرے مکھڑا. تو یہ میں تھوڑا سا پتہ نہیں کیسے گا لیتا تھا مجھے صرف یہ یقین کریں پتہ نہیں آپ کو کہاں سے یہ بات خیال آ گئی کہ صرف یہی 2 بول میں نے گائے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے کنٹینیو کر، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ مشکل طرح بڑی اونچی سر میں شاید مجھ سے نہیں ہوگا، لیکن پسند ہے مجھے. سجن پیارا ملے کوئی دکھ سکھ پھولی، مجھے بھٹی سے بڑے پسند تھے. میں اپنے اس پروگرام کو خود کنکلوڈ نہیں کروں گا، بلکہ اپنے مہمان سے کہوں گا کہ وہ خود اسے کنکلوڈ کرے. اب دیکھیے وہ کیسے کنکلوڈ کرتے ہیں. جی بادشاہ جو ہے نا الول ہیلو اس کو سبسکرائب کریں، پسند کریں اسے، اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت صحت دے. اور یوں یہ بھی بڑے فنکاروں کی لائن لگی ہوئی ہے ہمارے فنکاروں کی، اور وہ باری باری آپ سب کے ساتھ آپ انٹروڈیوس کرواتے رہیں آپ کو، اور آپ کو ایک اچھا موقع ملے گا. تو ایک وہ جو مرتبہ میرا پہلی قسط میں تھا، انسان کو اپنی پہلی محبت نہیں بھولتی، اور پہلی محبت کا جو پہلی قسط میں جو میرا منتر تھا وہ یہ تھا گم گم گما چھم چھم چھما کچ کما چل چل چکری بن بن بکری بل بتوڑی ناسا چوڑی کھالے کچوری، میں ہوں چندہ تو ہچکوری، آ جا کومن ہریو بل بتوڑی. ہموں جادوگر آ گیا ہے، اب دیکھ میں کالے جادوگر اور زکوٹا کا کیا حشر کرتا ہوں، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کسی میں ہمت ہے تو آؤ مجھے روکو. کیچ می اف یو کین.